सलाम अलैकुम। खुसूसी पेशकश रहनुमा में हस्ब दस्तूर हर मौके की मुनासिबत से हम आपकी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, इस दुआ के साथ कि ये तौफीक बरकरार रहे। नाजरीन, आज शब 28 रजब, चाँद नमूदार हो चुका है। जैसे ही उफ़क़ पर ये सुर्खी नज़र आई, कोई तड़पता हुआ किसी खाके गर्म पे एक चेहरा आंखों के सामने घूम गया। रजब का महीना बहुत सारे उतार चढ़ाव लेकर आखिर इख्तिताम की तरफ आ ही गया, और हर आगाज़ अपने अंजाम के ज़रिए याद रखा जाता है। यकीनी तौर के ऊपर ये सफ़र जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी सफ़र है, ये सफ़र क़यामत तक हमारे दिलों से महव होने वाला नहीं है। इसीलिए हम भी रजब के महीने में तमाम तर जो अच्छी तारीख़ें, जो अहम तरीन मौके हैं, उनको भी याद करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भूल नहीं सकते। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला। आज इस खुसूसी पेशकश में हम 3-4 बहुत अहम चीज़ों की तरफ तवज्जो डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि वो सफ़र कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज से इख्तियार किया कि अपना सब कुछ छोड़ दिया। नाना की लहद छोड़ दी, माँ की कब्र छोड़ दी, भाई जो ऐसा भाई कि एक के बग़ैर दूसरे का ज़िक्र नामुमकिन था, उसकी कब्र को भी खुदा हाफिज़ कह दिया। घर में बड़ी अहम तरीन शख्सियतों को छोड़ दिया, ज़ैनब को साथ ले लिया, उम्मे कुलसूम और सकीना साथ हो गई। बड़े अजीब व गरीब अंदाज से सफ़र का आगाज़ होता है। वो सफ़र कि जिसका अंजाम किसी को नहीं मालूम कि कैसा होगा, सिवाय हुसैन और ज़ैनब के। ये सफ़र बग़ैर किसी मकसद के तो किया नहीं होगा। कुछ न कुछ तो वो रहती दुनिया तक के इंसानों को देना चाहते होंगे। दूसरी अहम तरीन बात जो आज हम करना चाहते हैं वो ये कि दर हकीकत फासिकों के साथ जीने का हुनर क्या होता है, हुब्बे वतन क्या चीज़ होती है। जहाँ ज़िंदगी के तमाम तर अक़दार हमको हुसैन से सीखने को मिलते हैं, वहीं ये चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। आज यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ाहिर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत ही अहम सफ़र और मुसीबत और जोखिम भरा सफ़र ये इख्तियार किया है, और ये बताया है कि मैं आज मदीना क्यों छोड़ रहा हूँ। ज़ाहिर है कि सवाल बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये कहना कि दिन के उजाले में जवाब दिया जाएगा, मगर इमामत जानती है कि उधर से कौन सी फ़िक्रें काम कर रही हैं। नतीजे में इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और कुछ कहते हुए निकलते हैं। वो क्या है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहना चाहते हैं, और वो क्या चीज़ है जिसे बचाने निकल रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अवलन आने वाली तारीख़ की मुनासबत से मैं ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ सरकार साहिब ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में, और पुरसा पेश करता हूँ दुनिया भर में रहने वाले आशिक़ान इमाम हुसैन की खिदमत में। शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि मौका फ़राहम किया कि मज़लूम करबला इमाम हुसैन का तज़किरा कर सकूँ। 28 तारीख़ माह रजब की वो अलमनाक तारीख़ जिसमें नबी आज़म सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा यानी मज़लूम करबला, मिसबाहुल हुदा, क़तील नैनवा, चेहरे इस्लाम की ज़िया, क्या कहना है। सैयदुश शुहदा रख्त सफ़र बांधते हैं और अपने एक छोटे से कुनबे को लेकर एक छोटा सा काफ़िला तश्कील देते हैं और आज़िम करबला होते हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा हालात के तनाजुर में सिर्फ़ एक बात बयान कर दूँ कि जो भी हुसैनी होगा उसे अपने आप को क़ुरआनी बनाना पड़ेगा। मज़लूम करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اور قرآن کریم کے درمیان بڑا گہرا اور عمیق رابطہ ہے. وقت نہیں ہے، نہ وقت کا تقاضا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں. مظلوم کربلا نے کبھی شبہات کا جواب دیا ہے قرآنی آیات کے ذریعے، کبھی مظلوم کربلا نے بعد شہادت نوک نیزہ کی بلندی سے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی ہے اور اپنے زندہ جاوید ہونے کی دلیل بن گئی خود ان کی آیہ کریمہ کی تلاوت. کبھی مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے وقت سورہ قصص کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی، یا پھر جناب علی اکبر کو میدان کربلا میں بھیجتے وقت سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی. بار بار ان آیات کی تلاوت یہ بیان کر رہا ہے کہ امام حسین اور قرآن مجید میں بڑا گہرا رابطہ. ایک آیہ کریمہ سورہ احزاب کی میں آپ کے سامنے پیش کروں. آیت نمبر 23 بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. شیخ طوسی نے مفصل گفتگو کی ہے کہ نبی اعظم نے بیان فرمایا یہ آیہ کریمہ جناب حمزہ، جناب جعفر اور امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. خود پیغمبر خاتم اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کے لیے شہدائے احد کی قبروں تک جاتے تھے. مظلوم کربلا امام حسین نے اس آیہ کریمہ کو متعدد مرتبہ پڑھا ہے. خیمے سے ودا لیتے ہیں، اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں. جناب مسلم کی خبر شہادت ملی، مسلم ابن اوسجہ کی، کہتے ہیں رحمک اللہ یا مسلم، اور پھر فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے بڑی حسین گفتگو کی ہے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں، اور استاد بزرگوار نے، شہید مطہری نے لکھا ہے کہ امام حسین کا اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ میری منزل مقصود کا نام کوفہ نہیں ہے. کوفے کی منزلوں کو مسلم ابن عقیل نے طے کر لیا. اگر کوفہ ہاتھ سے گیا تو گیا. کوفے کی منزل تک پہنچنے کے لیے اگر ہم نے مسلم کو اپنا سفیر بنایا تو کوفے کے عوام کی دعوت پر اور ان کے اپنے خطوط پر لبیک کہتے ہوئے. لیکن میری منزل مقصود کا نام ہے کربلا. مجھے مکہ ہوتے ہوئے کربلا پہنچنا ہے، پھر وہاں جنانہ سے میں نے وعدہ کیا ہے اور عہد کیا ہے اسے پورا کرنا ہے. جب امام حسین میدان کربلا کے لیے نکلنا چاہتے ہیں اور عازم سفر ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو امام حسین نے کیا وہ یہی کہ توحید پروردگار کی گواہی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر نبوت کی گواہی، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد وہ فقرہ جو جناب محمد حنفیہ کے نام ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. چند نکات امام مظلوم کربلا نے بیان کیا. اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، نہ شرنگیزی مراد ہے، نہ ظلم، نہ تباہ کاری، نہ بربریت، نہ تشدد، نہ جاہ و منصب کی لالچ. پھر امام حسین کہتے ہیں بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں کس لیے؟ تاکہ اپنے جد پیغمبر اعظم کی امت کی اصلاح کر سکوں. توجہ کیجیے گا، ناظرین بھی توجہ دیں. وہ زیارت اربعین جو امام حسین علیہ السلام کی ہم تک پہنچی ہے، اس میں ایک فقرہ ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں، وَبَذَلَ مُہْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَ. امام حسین نے قربانی کیوں دی؟ تاکہ بندگان خدا کو جہالت و ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نکالیں. نبی اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ ابھی روز بعثت گزرا ہے، دنیا بھر میں جشن منایا گیا. پیغمبر اعظم نے فرمایا بعثت بین الجہالتین، میں دو جہالتوں کے درمیان مبعوث برسالت ہوا. ایک جہالت تو بعثت سے قبل کی تھی، جس میں بیٹیوں کو زندہ پیوند خاک کر دینا، جس میں شراب نوشی عام تھی، جس میں قتل و غارت گری، چھوٹی چھوٹی باتوں پر برسہ برس آپس میں جنگ و جدال، قتل و غارت گری. مطلب اسی کو دو الگ لفظوں میں کہا گیا ہے، جہالت اور جاہلیت. جی ہاں، جی ہاں، تو جاہلیت پہلے دور میں تھی اور جہالت بعد میں آ گئی. جی ہاں. اور جاہلیت زیادہ تباہ کار ہے. زیادہ تباہ کار ہے. آج سماج میں بہت سارے افراد ان کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن وہ بس اوقات جاہلیت کے شکار ہیں، جن کے لیے پیغمبر نے کہا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. ایک جملہ آئے گا ظاہر ہے یہاں بیچ میں، جی، یہ جو ہم لوگ باقاعدہ تمام مسلمانان عالم نعرے لگاتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو کچھ چھوڑا سب بڑا پاک و پاکیزہ چھوڑا. ابھی 60 برس
تقریباً ہوئے ہیں رسول اللہ کو ہجرت کیے ہوئے، یعنی ابھی شہادت کو مشکل سے 50 برس بھی نہیں ہوئے۔ اس دور میں خوب صحابیت بھی رہی ہوگی۔ جی ہاں، میں صرف اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں، جب سیرت پیغمبر کا تذکرہ ہوتا ہے، جس کے لیے امام حسین نے کہا اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، سیرت پیغمبر اعظم میں سقیفہ کا وجود نہیں ہے، سیرت پیغمبر میں غدیر ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان سیرت اللہ۔ پیغمبر اعظم میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی بے احترامی نہیں ہے۔ واہ سیرت واہ پیغمبر میں واہ۔ نظر آتا ہے کہ نبی اعظم برسہ برس اور مدتوں، مہینوں، علماء اہل سنت نے لکھا ہے، آتے تھے اور دروازے فاطمہ پر پہنچنے کے بعد کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ سیرت پیغمبر کچھ اور ہے۔ سیرت پیغمبر میں آتا نہیں ہے، سیرت پیغمبر کی جڑ یہی ہے، جی ہاں، بنیاد میں یہی چیزیں ہیں، اور یہی چیزیں ہم لوگوں کی بے اعتنائی کا شکار ہو گئی۔ جی ہاں، نبی اعظم نے آنے کے بعد اپنے بعثت سے قبل کی جہالت کو ختم کیا ہے۔ اب سوچئے، لکھا ہے آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب فروغ ابدیت میں، جنگ احد کا معرکہ، عمرو بن جمعہ کی بیوی، سوچئے اس دور میں نبی کی معرفت، سوچئے وہ افراد جو نبی اعظم کو ساحر کہا کرتے تھے، وہی افراد نبی کے وضو کے پانی کو تبرک بنانے لگے۔ جی، وہی افراد جو نبی کو ناسزا کہتے تھے، نبی اعظم کا ایک بال بھی روئے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ ترکی کے میوزیم میں رکھا ہے، کہاں تک بات صحیح ہے کہاں تک نہیں صحیح ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال عمرو ابن جمعہ کی بیوی 3 جنازوں کو لے کر آ رہی ہے۔ ادھر پروپگنڈا، نبی مارے گئے، نبی کا چاہنے والا مدینے سے نکلا ہے، ملاقات ہوئی، سوال نہیں کرتا ہے جنازے کس کے ہیں، پہلا سوال نبی کی خیریت سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا خدا کا شکر کہ ہمارا امام زندہ ہے۔ اس دور میں نبی امام تھے۔ پھر اس نے دریافت کیا یہ جنازے کس کے ہیں، کہا جنگ احد میں میرا بھائی مارا گیا، میرا شوہر مارا گیا، میرا بیٹا مارا گیا، لیکن خدا کا شکر کہ میرا امام زندہ ہے۔ اللہ۔ یہی معرفت کا درس مظلوم کربلا امام حسین نے میدان کربلا میں دیا۔ سعید و زہیر کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے آپ حبیب کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، آپ جون شہید کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، آپ جناب وہب کلبی کی جناب زندگی کا وہب مطالعہ کر کلبی، لیجئے۔ جی ہاں، کیا کردار۔ دوسرا جو جہالت کا پہلو ہے وہ بعد رحلت پیغمبر اعظم، جب لوگوں نے وقت کے امام کو، خود حکم پیغمبر کو فراموش کر دیا تھا اور ولایت کے مقابلے میں خلافت کا ایک ایسا سانچہ تیار کیا کہ جس کے برے اثرات اب تک ہم دیکھ رہے ہیں اور نتائج بہرحال منظر عام پر آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ اس لیے صدیقہ طاہرہ نے اپنے خطبہ فدق میں یہ ارشاد فرمایا تھا، ہماری امامت افتراق سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم راہی نجات ہو تو آ جاؤ، ہماری امامت و ولایت کو تسلیم کر لو۔ امام حسین نے بیان فرمایا، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، سورہ توبہ میں پڑھیں، 10 صفات کا تذکرہ کیا ہے پروردگار نے۔ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو رکوع کرتے ہیں، وہ لوگ جو سجدہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو امر بالمعروف کرتے ہیں، وہ لوگ جو نہی از منکر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں امر بالمعروف اور نہی از منکر کا جذبہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شکاگو کے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا گیا کہ ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے، ادھر سے ایک جوان آتا ہے، اس خاتون کے پرس کو کھینچتا ہے، اسے چاقو لگتا ہے، لوگ آ جا رہے ہیں جیسے آج موب لنچنگ میں کیا ہوتا ہے، مارا جا رہا ہے ایک انسان۔ مظلوم کربلا امام حسین کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کہیں مظلومیت سسکیاں لے رہی ہو، کہیں کوئی مظلوم آہیں بھر رہا ہو تو تم صدائے احتجاج بلند کرو۔ وہ سیرت پیغمبر، میں اس پر تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہوں گا، 2 منٹ اگر آپ اجازت دیں۔ قرآن کریم کو آپ پڑھیے، پروردگار عالم سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سیرت پیغمبر تمہارے لیے آئیڈیل ہے، مشعل راہ ہے، لیکن چند شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ معاد تمہارا مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ ذہن میں رہے کہ آج جتنی بھی عیاریاں، مکاریاں، عیاشیاں، دنیا کی زیبائیوں میں اپنے آپ کو غرق کرنا ہو، جتنا مست و مگن رہنا ہو مست و مگن رہ لو، لیکن یاد رکھو بازگشت ثم الینا ترجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیات رجوع اللہ کثرت سے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ معاد محکم کرنا ہوگا، تب جا کر کے تم واقعی معنی میں مطیع سیرت پیغمبر قرار پاؤ۔ مطلب کسی بھی بارگاہ میں ہم کو آخر میں کھڑے ہونا ہے، جی ہاں، اور وہ بھی ایسی بارگاہ ہے کہ عدالت جو پروردگار ایک کی لمحے کے لیے ہم سے غافل نہیں ہے۔ جی ہاں، ایسی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، یہی عقید معاد ہے۔ یہی تو جب
علامہ طباطبائی جاتے ہیں اپنے استاد آغا قاضی کے پاس اور کہتے ہیں کہ استاد میں جا رہا ہوں، نجف چھوڑ رہا ہوں، کوئی نصیحت؟ تو کہا صرف ایک آیت کریمہ مد نظر رکھنا، علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ بس اکبر، اتنا دھیان اللہ رکھو کہ اللہ ہر آن تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عقیدہ ماد مضبوط ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ذکر الہی، عبادت پروردگار عالم نے سیرت پیغمبر کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا، اور اسی سیرت پیغمبر کو عملی کرنے کے لیے امام حسین نے مدینہ کو خیر بات کہا۔ آپ توجہ کیجئے، شب عاشور، مظلوم کربلا اپنی بہن جناب زینب کبریٰ کے خیمے تک جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ان لی ولک ولکل مؤمن ومؤمنہ اسوہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بہن زینب، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مومن مرد و زن کے لیے جد امجد رسول اعظم کی سیرت مشعل راہ اور نمونہ عمل ہے۔ مظلوم کربلا آتے تو روز عاشور اشقیاء کے درمیان خطبہ دیتے تھے، اور آنے کے بعد بآواز بلند کہتے تھے حل تعلمون ان جدی یا رسول اللہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہنا ہے کہ میرے جد رسول خدا ہیں؟ کبھی اپنا امامہ دکھاتے تھے، کبھی اپنی شمشیر دکھاتے تھے کہ یہ وہ تبرکات ہیں جو نبی اعظم سے، میرے جد سے مجھ تک پہنچے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کیا اس دور کے نام نہاد مسلمانوں نے مظلوم کربلا کے ساتھ؟ اور یہی سیرت پیغمبر عملی کریں گے ہمارے وقت کے امام یوسف زہرا وارث کربلا حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، روایت مفصل ہے۔ خلاصہ یہ ہے، امام مظلوم کربلا کیوں عازم سفر ہوئے؟ تاکہ شرنگیزی، ظلم، فساد، تباہ کاریوں سے مقابلہ کریں، امت پیغمبر اعظم کی اصلاح کریں۔ امت پیغمبر اعظم بھی کوئی چمتکار کے ذریعے نہیں، معجزے کے ذریعے نہیں، بلکہ عملی میدان میں امام حسین نے خود اپنے آپ کو عمل اتارا۔ کر کے۔ جی ہاں، اور یہی حماسے کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان کے یہاں عمل ہو، انسان کے یہاں حرکت ہو، انسان کے یہاں شجاعت ہو، انسان کے یہاں استقامت ہو۔ دن کے اجالے کی بات آپ نے کی، یہ بغیر شجاعت کے کیا امام حسین کہہ سکتے تھے؟ امام حسین کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی ہم سے وابستہ ہوگا اس کے یہاں 4 صفات بہرحال پائے جانے چاہیے: عمل، حرکت۔ کربلا جمود نہیں چاہتی ہے، کربلا سبحان چاہتی ہے اللہ، کہ سبحان دوڑتے رہو، اللہ، بھاگتے رہو، محنت و مشقت کرتے رہو۔ کربلا مطلب اپنے بھر میں انحطاط جتنی سے تمہاری، لڑنا۔ اپنے بھر میں جتنی تمہاری استطاعت ہے اس کے حساب سے صحیح کرتے رہو۔ جی ہاں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہر آدمی ہر کام کرے، جی ہاں، بلکہ اپنی استطاعت بھر میں آپ کو وہ کام کرنا ہے جو انسان کو ایک نئی کربلا کی طرف لے جا سکتا ہے، کہ جو مظلوم کربلا کا فرزند بالکل، جس کربلا تک لانا چاہتا ہے ہمیں۔ جی ہاں۔ امام مظلوم کربلا نے بہرحال 4 چیزوں کو عملی کیا ہے۔ سب سے پہلے امر بالمعروف، نہی از منکر، سیرت پیغمبر کا اتباع، سیرت امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا اتباع۔ قلب پیغمبر پر قرآن مجید نازل ہوا، یہی روز مبعث، روز بعثت جو گزرا ہے، ابتدائی 5 آیات: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی سیرت پیغمبر، قرآن مجید نے کیا کہا؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ جوانوں کے لیے ایک اچھا پیغام۔ قرآن کس لیے؟ وہ قرآن جس پر آج دشمنان دین، دشمنان انسانیت حملہ کر رہے ہیں۔ قرآن از اول تا آخر معجزہ ہے، یہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے، اور قرآن کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی بد تہذیبی، بد دیانتی، کسی بھی طرح کی حماقت آمیز گفتگو ہمیں برداشت نہیں ہے۔ قرآن کیوں نازل ہوا تھا؟ تاکہ لوگوں کو پیغمبر اعظم ظلمت و تاریکی کی راہ سے ہٹائیں اور وادی نور کا مسافر بنائیں۔ ابھی تاریخیں گزری ہیں، خود جناب شاہ عبدالعظیم حسنی آتے ہیں امام کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں میں اپنے عقائد کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج علماء سے دور کرنے کی مکمل سازشیں ہو رہی ہیں، کیوں نہیں ہمارے جوان آتے ہو علماء کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اپنے عقائد کو پیش کریں، اور دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے عقائد میں کوئی وائرس گھس گیا ہے۔ اینٹی وائرس کی ضرورت ہے۔ وہ تو ہر چیز کے لیے، ہر عمل کے لیے کہا گیا ہے، ایون نماز کے لیے معصومین کی حدیثیں موجود ہیں کہ ایک دفعہ آ کے اپنی نماز، جو آدمی واقعاً نمازی ہے، جو عالم دین ہے، اس کے سامنے پڑھ کے دکھاؤ۔ تو پہلی سیرت پیغمبر لوگوں کو ظلمتوں سے نجات دلانا۔ امام حسین نے بھی لوگوں کو ظلمتوں سے نجات دلائی ہے۔ نہ جانے کتنی ایسی بستیاں ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ممالک ہیں، صرف افریقہ کی سرزمین پر چلے جائیے، لاکھوں کی تعداد میں افراد کربلا سے وابستہ ہوئے۔ ان کا وہ طرز عزاداری واقعی ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔
دوسری سیرت، بہت ساری سیرت کے نمونے ہیں، مثلا پیغمبر کی سیرت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ نبی اعظم نے آنے کے بعد درس دیا کبھی بھی اپنی زندگی میں نا امید مت ہونا۔ ہمارے بہت سارے جوان اس کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے سبب نا امید ہو گئے۔ نبی اعظم کی سیرت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ پیغمبر آئے تھے لوگوں کو حیات عطا کرنے کے لیے۔ اب آپ اصحاب کربلا کی فہرست اٹھا کر دیکھیے، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کس طرح سیرت پیغمبر کو عملی کر رہے ہیں۔ کیا سب کے سب بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے تھے؟ کیا سب کا نسب بہت عالی تھا؟ نہیں، نسب کمزور تھا، لیکن چونکہ خود کو در امام حسین سے وابستہ کر لیا۔ زہیر قین جب آتے ہیں خطبہ دیتے ہیں، فاصلے سے چل رہا ہو، مسلسل دور دور ہو امام سے، اور اس کو ایسا قریب کیا کہ وہ علمدار ہو گیا ایک طرح۔ واہ! زہیر قین روز عاشور خطبہ دیتے، شبر کہتا ہے کیا بک رہے ہو معاذ اللہ۔ دیکھیے کیسے اصحاب کی پرورش کی ہے، کیسے تربیت کی ہے۔ اس موقع پر میں نے کہا کربلا سے وابستہ انسان 4 چیزوں کا حامل ہوگا، اس کے ہاں عمل ہوگا، حرکت ہوگی، شجاعت ہوگی، استقامت ہوگی۔ جناب زہیر نے شمر کو مخاطب کیا، ما ایاک اخاطب انک انت بہیما، میرے مخاطب تم نہیں، تم تو جانور ہو، میرا خطاب انسانوں سے، تم سے میرا خطاب نہیں ہے۔ یہ بھی پیغام ہے 28 رجب کی مناسبت سے نشر ہونے والے اس خصوصی پروگرام رہنما کے ذریعے کہ ہمیں اپنے آپ کو دشمن شناس بنانا ہوگا۔ سیرت فاطمہ الزہرا کا بھی یہی درس ہے، مظلوم کربلا امام حسین کا بھی یہی درس ہے۔ آئے تھے امام حسین میدان کربلا میں تاکہ لوگوں کو حیات طیبہ کا مالک بنائیں۔ اب حیات طیبہ کے لیے چند چیزیں درکار ہیں۔ سب سے پہلے علم ڈگری کے حصول کے لیے نہ ہو، مارک شیٹ جمع کرنے کے لیے نہ ہو، علم جاب اور نوکری حاصل کرنے کے لیے نہ ہو۔ دوسری چیز وہ ہے امر بالمعروف نہی از منکر، ذکر، موعظہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان حیات طیبہ کا مالک بن سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ کہ میں اپنے جد کی سیرت اور اپنے بابا کی سیرت کو ایک دفعہ پھر سے زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں، جی ہاں، یعنی کہیں نہ کہیں اس میں مردنی چھا چکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں، خاص طور سے امام، اور ذرا سا پیچھے جائیں تو امام حسن علیہ السلام کا صلح کر لینا ایسے فاسق سے، فاسق حکومتوں میں یعنی ہمارے ائمہ مسلسل رہے، بلکہ یہ تو امیر المومنین کے زمانے سے بھی یہ ہو گیا کہ موافق حالات میں آپ بھی نہیں رہے۔ خصوصی طور پر اگر حکومت فاسق ہو تو مومن کا کیا فریضہ بنتا ہے، یہ امام حسین سے کیا درس ملتا ہے کہ کیسے جیا جائے۔ نہ فقط امام حسین سے، خود امیر المومنین سے، امام حسن مجتبیٰ سے، امام موسی کاظم سے، دیگر ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام وہی سے میں نے بھی عرض کیا، ہمیں درس لینا چاہیے اور ان کی زندگی کا لہجہ لہجہ ہمارے لیے مشعل راہ اور نمون۔ لیکن چونکہ امام حسین نے میدان کربلا میں کہا تھا لکم فی اسوہ، تمہارے لیے مجھ حسین کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے، اور تمام اقدار انسانی۔ سب سے پہلی بات، ایک عام پیغام، دنیا سمجھتی 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 بادشاہوں کی جنگ تھی، 2 قبیلوں کی جنگ تھی، 2 خاندانوں کی جنگ تھی، نہیں، یہ سرسر و سموم سے پھولوں کی جنگ تھی، نیکی میں اور بدی میں اصولوں کی جنگ تھی۔ سبحان اللہ، ایک طرف خیر کا نمائندہ تھا، دوسری طرف شر کا نمائندہ تھا۔ جہاں تک رہا آپ کا سوال کہ فاسق حکومت، دیکھیے آج اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب یمن میں بمباری ہوتی ہے اور آل سعود کے سیاہ کارناموں کی فہرست طولانی ہوتی جا رہی ہے تو بعض افراد کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب۔ آج کسان آندولن چل رہا ہے، بہت سارے لوگ کہیں گے ہم تو لکھنؤ میں ہیں، ہم سے کیا مطلب۔ ہو رہا ہوگا یو پی بارڈر پہ دھرنا پردرشن، کبھی ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے اذاخانے میں بم بلاسٹ، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ عراق شہروں گلیوں جی ہاں یہ ہوتا رہتا ہے۔ جی، وہ کسی نے بہت پہلے کسی شاعر نے کہا بھی تھا کہ شہر کے فٹ پاتھ پر سب دیکھتے ہیں ایک لاش، کون ہے کیسے مرا یہ پوچھتا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے کیسے نکلا جائے، کیا ہے یہ؟ دیکھیے امام حسین نے بہت اہم پیغام دیا اپنے اس سفر کے ذریعے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں اور ایک سوال ہے میرا تمام ناظرین سے، آپ انصاف سے بتائیے کیا یزید کی طرف سے کوئی پابندی تھی کہ امام حسین آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کار خیر نہیں کر سکتے، آپ یتیم پروری نہیں کر سکتے؟ امام حسین علیہ السلام نے تو مدینے میں ایسے ایسے حضرات چھوڑے تھے کہ جو سفر پہ نکلے ہی نہیں صرف اس غرض سے کہ ہم سے مسجدیں چھوٹ جائیں گی۔ جی ہاں، جی ہاں۔ رات رات بھر تلاوتوں کی آوازیں، رات رات بھر قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں۔ مظلوم کربلا نے اپنے اس ایک سفر سے ایک پیغام دیا، مجھ حسین کو نظام ظلم کے زیر سایہ زندگی
بسر سبحان کرنا اللہ، گوارا سبحان نہیں ہے. اللہ. یعنی اگر حسینی ہو تو تم نظام ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے. اپنے توان بھر، اپنی استعداد بھر، اپنی ظرفیت کے مطابق، حالات کے مطابق ضرور صدائے احتجاج بلند کرو، ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف، مظلوموں کی حمایت کے لیے. بے شک، نظام بے شک. ظلم کے زیر سایہ حسین ابن علی کو زندگی بسر کرنا برداشت نہیں تھا. یزید اذان کہلواتا تھا، معاویہ امیر الحاج بنا ہوا تھا، اور پھر ابو سفیان کا جو اپنا کارنامہ، اسے خود مسعودی جیسے عالم اہل سنت نے لکھا ہے، وقت نہیں ہے وگرنہ میں اشارہ کرتا کہ بیان کرتا ہے کہ میٹنگ میں کون کون، کہا سب اپنے ہیں، کوئی ہاشمی تو نہیں، کوئی نہیں. کہا جب یہ خلافت کی گیند ہمارے پالے میں آ گئی تو اب ادھر نہ جانے دینا. 132 برس مسلسل ان لوگوں نے کیا کیا ہے. اور پھر بنی عباس کا سلسلہ، اس پر بھی آپ سے مکمل گفتگو اسی پروگرام رہنما میں ہو چکی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، مظلوم کربلا نے صاف کہا جب کبھی نظام ظلم کے زیر سایہ آ جاؤ تو راہ فرار اور راہ ہجرت تلاش کرو. فرار یہاں پر وہ اردو والا فرار نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ کو تبدیل کر دو. یقیناً آپ سوال کریں گے کہ امام حسین کہاں وطن سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے اور کہاں اچانک وطن کو خیر بات کہہ رہے ہیں. تو آپ یاد رکھیے، فتح مکہ کے بعد پیغمبر خاتم نے مکہ جیسی سرزمین کو اپنے لیے اپنی اقامت کا مرکز قرار نہیں دیا، مدینے کو چنا ہے. کیوں؟ بے شک، بے شک. کیونکہ مدینے کے اندر وہ وسعت تھی، مدینے کے اندر اسلام کی مرکزیت قرار پانے کی صلاحیت اور سکت تھی. تبھی تو امیر المؤمنین، امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں کلمات قصار نمبر 442 میں ارشاد فرمایا، لیس بلد باحق بک من بلد خیر البلاد ما حملک. ہر شہر تمہارا شہر نہیں ہے، ہر ملک تمہارا ملک نہیں ہے، ہر وطن تمہارا وطن نہیں ہے. ہاں، وہ وطن تمہارا وطن کہلائے گا جو خود تمہاری پذیرائی کی توانائی رکھتا ہو. اگر اس ملک میں، اس شہر میں، اس قریے میں، اس بستی میں تمہیں قبول کرنے کی صلاحیت اور سکت نہیں ہے، اسے خیر بات کہہ دو. ہجرت کا کانسیپٹ اسلام نے اسی لیے پیش کیا ہے. یہ جو آپ نے جملہ کہا یہ بھی بڑا اہم ہے کہ سکت نہیں ہے قبول کرنے کی. دونوں دیکھیے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی جتنی ضروری کوئی ایک جگہ ہے ہمیں وطن بنانے کے لیے، اتنے ہی ضروری اس وطن کے لیے ہمارا وجود بھی ہے. جی ہاں. تو اگر ہمیں اس سے کچھ توقعات ہیں تو ہمیں اس کی کچھ واپسی، کچھ ریٹرنز دینے ہوں گے. ہیں ہمارے متون میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی فرمائشات اور آپ کے تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں. اگر آپ اجازت دیں میں سب سے پہلے قرآنی متون، چونکہ قرآن پر حملہ ہوا ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے. مثلا میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ جا کر کے مطالعہ کیجئے قرآن مجید کا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون. یہ 2 آیتیں ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وطن سے نکالا جائے تو گویا دین سے مقاتلے کی منزل میں تم آن پہنچے ہو. اصل وطن سے نکالنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کو جا کر دیکھیے. بنی اسرائیل کا بہت تذکرہ موجود ہے قرآن مجید میں. ایک گروہ ہے جو آ کر کہتا ہے، قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنانا. اس آیہ کریمہ سے بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں جہاد کا مقصد مکتب و مذہب کے آئین کا دفاع ہے، وہیں ملک کی سالمیت بھی ہے. مفسرین نے اس پر مفصل گفتگو کی ہے. آپ نے کہا اگر ملک کی کچھ ذمہ داری ہے، ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے، ہمیں ان ذمہ داریوں کو انجام دینا چاہیے. مثال کے طور پر امیر المؤمنین جو وسیع رسول ہیں بلا فصل، یعصب الدین ہیں، امیر بیان و سخن ہیں، مولا کائنات نے فرمایا عمرت البلدان بحب الاوطان. یہ شہر جو آباد ہو رہے ہیں، جو اسمارٹ سٹیز بن رہی ہیں، در حقیقت یہ وطن سے محبت کا نتیجہ ہے. ایک ذمہ دار ناگرک، ایک ذمہ دار انسان، اس ملک کا رہنے والا، اس ملک کا باشندہ جب ٹیکس پے کر رہا ہے تب جا کر کے یہ شہر آباد ہو رہے ہیں. اور اگر کوئی ٹیکس پے کر رہا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کے ہاں محبت پائی جاتی ہے. البتہ محبت کے اپنے تقاضے ہیں، محبت 2 طرفہ ہوتی ہے. اگر ایک ملک کا باشندہ اور نواسی محبت کر رہا ہے اپنے وطن سے اور ہر آن
اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہے. ملک کی سرحدوں پر میں گزارش کروں گا اپنے تمام سننے والوں سے، چونکہ الحمدللہ آپ کے ویورز، آپ کے ناظرین فقط شیعہ حضرات نہیں ہیں، اہل سنت ہیں، دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں. امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کے مجموعے صحیفہ سجادیہ کو اٹھائیں اور دیکھیں کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کے سلسلے میں مولا نے کیا فرمایا ہے. ہمارے یہاں متون میں اصل ملک سے، وطن سے محبت کے اتنے تعلیمات ہیں، اتنے تاکیدات ہیں کہ شاید کسی اور مذہب و مکتب میں اس قسم کے تعلیمات نظر نہ آتے ہوں. دوسری جگہ مولا کائنات امیر المؤمنین کی یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 264 پر مولا کائنات نے فرمایا، یہ بہت اہم ہے، من کرم المر بکاؤہ علی ما مضی من زمانے. اللہ اکبر. با کرامت انسان، با وقار انسان، با عزت انسان وہ ہے جو اپنی گزشتہ عمر کی خامیوں پر گریہ کرنے والا ہو، جو کمیاں رہ گئیں، جو نقائص رہ گئے ہیں. پھر مولا کہتے ہیں وحنینہ الی اوطانہ، اور گریہ کرے انسان اپنے وطن سے بمحبتی پر. ہاں، اگر انسان اپنے وطن سے محبت کرنے والا ہے تو وہ صاحب کرامت بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے، صاحب توقیر بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقینی طور پر امام حسین علیہ السلام سے زیادہ اور کون ہوگا جس کو اپنے وطن سے محبت ہو، اور انہی بزرگوں نے تو ہم کو وہ انفرادیت عطا کی ہے جو کائنات میں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے، کہ ہم اپنے بزرگوں کو یا اپنے چاہنے والوں کو کھوتے بھی ہیں اگر، تو اسی مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں، وہیں دفن کر دیتے ہیں جس مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ امام حسین کے لیے بڑا سخت ترین لمحہ تھا نانا کی لحد چھوڑنا، بھیا کی لحد چھوڑنا، اور خصوصاً ماں کی لحد چھوڑنا. چند مصائب کے جملے بس. حضور میں عرض کروں، عمر کا ایک طلائی دور ہم نے گزارا ہے وطن سے دور رہ کر، اور وہ افراد جو ذریعہ معاش کی تلاش میں وطن سے دور جاتے ہیں یا تحصیل علم کے لیے ایجوکیشن کے سلسلے میں اپنے وطن کو خیر بات کہتے ہیں، وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ وطن سے خداحافظی واقعاً شاق، بیش خصوصیت کے ساتھ اگر اپنے چاہنے والوں کی مزاروں کو بھی خداحافظی کرنی پڑے. مثلا میں جب ایران جا رہا تھا اور اپنے والد کی مزار پہ پہنچا ہوں فاتح خوانی کے لیے، تو جو کیفیت تھی اسے بہرحال الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا. اور جب یہ یقین ہو کہ واپس آنے کا کوئی امکان نہیں، جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ آخری بار چھوڑ کے جا رہا ہوں. حالات اتنے سخت بنا دیے گئے تھے کہ امام حسین کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اور پھر مظلوم کربلا آتے ہیں اور زوجہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام سلمہ ام المؤمنین ہیں. خداحافظی کرنا چاہتا ہوں، ام سلمہ تڑپ گئی تھی. علماء نے بیان کیا، معتبر علماء نے، کہ جناب ام سلمہ نے تشویشناک لب و لہجے میں یہی دریافت کیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری شہادت کا وقت آن پہنچا ہو، کیونکہ تمہارے جد رسول خدا نے خاک دی تھی جسے میں نے سنبھال کر شیشی میں رکھا ہوا ہے. اور یہ بیان فرمایا تھا کہ جب اس کا رنگ تبدیل ہو جائے سمجھ جانا میرا نواسہ حسین میدان کربلا میں مارا گیا ہے. کتنی ڈھارس رہتی ہوگی جب تک حسین کو مدینے کے اندر دیکھتی ہوں گی. جی ہاں، ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی چھوٹے سے سفر پہ بھی اگر حسین نکلتے ہوں گے تو ام سلمہ دل تھام لیتی ہوں گی. مگر آج تو ایسی رخصت ہے کہ سب کو یقین آ جائے کہ کیا ہونے والا ہے. پھر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ان تبرکات کو لا کر دینا، ان امانتوں کو لا کر دینا جو پیغمبر اعظم سے آپ تک پہنچی تھیں. اور اس موقع پر جناب ام سلمہ سے یہ کہنا کہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آئے تو میرے بیٹے سید الساجدین زین العابدین کے سپرد کر دیے گا یہ تمام امانتیں، یہ تمام تبرکات جو نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ سے ہم تک پہنچے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تمام تر مقاتل سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، ہمارے مؤمنین، ہمارے عوام، دوستداران اہل بیت اطہار، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سخت رہا ہوگا نبی کی مزار سے خدا حافظی کرنا، ماں کی لحد سے خدا حافظی کرنا مظلوم کربلا کے لیے بڑا شاق رہا ہوگا، بڑا سخت اور مصیبت آمیز لہجہ رہا ہوگا اپنے بھیا امام حسن مجتبیٰ کی قبر سے خدا حافظی کرنا. لیکن میں صرف ایک بات آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو تمام کر دوں
انشاءاللہ ہمارا یہ گریہ، ہماری یہ گفتگو بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت حاصل کرے۔ جب جناب عباس نے آ کر کے امام حسین سے کہا ہے کہ مولا سواریاں آمادہ ہیں، کیا مخدرات کو سوار کیا جائے، اس موقع پر مظلوم کربلا نے یہی تو، علی اکبر موجود ہیں، یہی تو کہا تھا کہ قناتیں کھڑی کر دی جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بناتے پیغمبر اعظم پر کسی کی نگاہ پڑے۔ میں کہوں گا مولا آج آپ کو زینب ام کلثوم کے پردے کا اتنا خیال، لیکن آپ کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی جائے گی اور بیبیاں دیار بدیار بے مکن و چادر کوفہ و شام کی منزلوں سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب رسیوں میں قید ہو کر زینب جب ساری بیویوں کو 11 محرم کی صبح سواریوں پہ سوار کر چکی کہ عباس نہیں ہے تو زینب تو ہے، مگر روایتوں میں بہت ساری چیزیں نہیں ملتی، کچھ دل کی روایتیں بھی تو ہوتی ہیں۔ یقینی طور پر زینب نے ترائی کا رخ کیا ہوگا، عباس بڑی شان سے تم نے زینب کو مدینے میں بازو پکڑ کے بٹھایا تھا، زینب بازوؤں میں رسن بھی ہے، تم سب کے داغ بھی ہیں، پیاسی اور بھوکی بھی ہے، ننھے ننھے بچوں کی ذمہ دار بھی ہے، اتنے سارے بوجھ لے کر زینب بغیر اماری کی سواریوں پہ کیسے سوار ہو؟ ہاں ناظرین، کسی ایک بہت بڑے عالم کا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ کربلا تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ضعیفہ کو دیکھا کہ وہ اپنے خچر پہ بار بار سوار ہونا چاہتی ہے مگر چڑھ نہیں پاتی۔ وہ سجدے کی حالت میں بیٹھ گئے اور کہا ضعیفہ میری پیٹھ پر پیر رکھ کے چڑھ جاؤ۔ وہ ضعیفہ سواری پر سوار بھی ہوئی، دعا دیتی ہوئی نکل گئی، مگر آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ان عالم دین نے اپنا سر اٹھایا نہیں۔ جب قریب آئے تو دیکھا کہ پوری زمین آنسوؤں سے تر تھی۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا آج اس ضعیفہ کو دیکھ کے 11 محرم کی صبح کی زینب یاد آ گئی۔ وہ زینب کیسے سوار ہوئی ہو؟ ہزاروں لاکھوں سلام ہمارے اس بیوی پر جس نے حسین کے پیغام کو رائے گاہ نہیں جانے دیا۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جب ہم ان بارگاہوں میں جائیں تو حسین اور زینب ہم سے خوش رہیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔